अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुश्तरका दिफा का तारीख़ी मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पे जाहरियत को दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जाहरियत तस्वुर किया जाएगा। इस तारीख़ी मुआहदे की अहमियत, इसकी टाइमिंग, ये मुआहदा वक्त की ज़रूरत क्यों करार दिया जा रहा है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर किस तरह से ये मुआहदा असरअंदाज होगा, और इसके साथ साथ अहले मग़रिब और असली दुश्मन भारत की नज़र में ये मुआहदा क्यों खटक रहा है, वो तमाम पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस मुआहदे की अहमियत पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जो गैर मामूली पजीराई मिली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, उस पर भी मैं बात करना चाहती हूँ। कितना अहम था ये मुआहदा और होना कितना ज़रूरी था, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, बात यह कि वो एक सूरह बकरा की एक आयत है कि वल्लाहु यालमु व अंतुम, कि अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम नहीं जानते। आप ये पिछले चंद माह के अंदर देखें कि कुछ ऐसे शर हैं जिसमें से खैर निकली है। एग्जैक्टली कि पहलगाम वाक़या था तो पाकिस्तान को फंसाने के लिए, लेकिन आप ज़रा हालत ज़ार देख लें इसलिए इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब की और उनके भारत की, और ये कतर पे इसराइली हमला भी एक बड़ा शर था। दरअसल ये एक मैसेज था अरब ममालिक के लिए, और इसराइल जो है वो अपनी एक बदमाशी पे, अपनी एक हटदर्मी पे कायम था, और वो ये साबित करने की कोशिश करता था कि वो किसी का पाबंद नहीं। अगर कहा जाए कि कतर पर हमला वेकअप कॉल है अहले अरब के लिए, तो ये गलत ना होगा। और इस सारी जो मैंने दो वाक़यात बताए हैं, इस दो वाक़यात में देखें कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल सामने आया है। एक तो पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत को शिकस्त फाश दी, और उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जिस तरह पजीराई हुई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया। Exactly. और फिर आ जाए इस वाक़े पे। देखें, आपने कहा कि इस्तकबाल, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल मैंने तो नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी हुक्मरान का इस तरह इस्तकबाल हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जहाज़ जब सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ, तो 15 जहाज़ F-15 जो है वो प्रोटोकॉल कर रहे थे, और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं खुद वली अहद उन्हें रिसीव करते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की एक कदरतो मंजरत है, उसका उन्हें एहसास हुआ है। और क्यों हुआ है? उससे 2 रोज़ पहले, ये 72 घंटे में दूसरी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की वली अहद से। इससे पहले उन्होंने कतर में जो कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ सबसे अहम जो बात है वो उनका खिताब है, जिसमें उन्होंने आलम अरब को ये बात बावर करवाई है कि जो इसने हरकत की है, इस हरकत पे इसको जवाबदेह बनाना है, अच्छा, इसको जिम्मेदार ठहराना है, और सलामती कौंसिल की जो इसकी रुकनीत है उस पर जोर था कि वो मुअत्तल होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि कतर कॉन्फ्रेंस के बाद ये फैसला हुआ, या इस मुआहदे पर हम बहुत पहले से काम कर रहे थे? ये चीज़ चल रही थी, ये बहुत पहले से चल रही थी। और जब आप सऊदीया के साथ तल्लुकात की बात करते हैं तो ये हमारे कुछ नए तल्लुकात नहीं हैं, बहुत पुराने से चल रहे हैं। और एक चीज़ शायद लोगों को नहीं पता कि इससे पहले हमारा दफाई मुआहदा भी है उनके साथ। और हरमैन शरीफैन की जब बात की जाती है तो आपको याद है 1979 में हरमे पाक में बागी दाखिल हो गए थे, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर गई थी, और पाकिस्तानी फ़ौज ने वो जो 600 बागी थे वो पकड़ के सऊदीया के हवाले किए थे, और फ़ौज वहाँ पर हमारी मौजूद होती है। अब बात ये कि असल ये है कि क्या ये मुआहदा यहाँ तक महदूद रहेगा? इसमें कोई शक नहीं कि इस मुआहदे के असरात इस खित्ते पे भी हैं और 7 समुंदर पार भी हैं, और इस सारी सूरत हाल को इस खत्ते इन असरात को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या इस मुआहदे में क्या दीगर मुमालिक भी शामिल हो सकते हैं? चले, ये मैं आपको इसे खबर कह लें कि ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। ये खलीज कौंसिल जो है, जिसमें 6 अरकान हैं, जिसके सऊदी अरब हैं, कतर हैं, बहरीन हैं, ओमान हैं, UAE हैं, ये मुआहदा मुझे वहाँ तक वसीतर होता नज़र आ रहा है। जो खलीज कौंसिल के 6 अरकान है। बात यह कि ये सारा मामला क्यों हुआ, ये इसका ज़िम्मेदार है इसराइल और अमेरिका, कि वहाँ की सिक्योरिटी जो थी अमेरिका के सपुर्द थी, सऊदी अरब की, कतर की, कवैत की, और अमेरिका ने उनको ये बावर करवा रखा था कि किसी भी खतरे की सूरत में हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मेरा ख्याल अरब ममालिक ने एक तो बेवफाई हुई उनके साथ, बदअहदी हुई कतर के साथ, कि कतर सबसे बड़ा जो अमेरिकी जो है अड्डा वहाँ पर कतर के अंदर मौजूद है,
اور ان کی فضائیں اور ہوائیں ان کو پتہ. Exactly. اور پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, پھر ان کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے قطر کو بتا دیا تھا. تو پہلا موقع آیا تھا جس میں پتہ چلنا تھا کہ کیا امریکہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں. لیکن اسی موقع پہ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کی ہے تو مریم صاحبہ عالم اسلام کے ہم سب سے بڑے علمبردار ہیں, لیکن عالم اسلام ہمارے ساتھ کھڑا نہیں تھا. وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں. میں نام نہیں لینا چاہتا, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں عرب ممالک کے جو سربراہ, انہوں نے کہا تھا آپ ریئیکٹ نہ کریں. چین تھا, ترکیہ تھا اور آذربائیجان تھا, یہ ہمارے ساتھ عملاً کھڑے نظر آئے. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے سب سے پہلے جانے والا پاکستان کا پرائم منسٹر تھا امیر قطر کو جا کے کہا کہ ہم غیر مشروط طور پہ آپ کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ تاریخ میں اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا کہ اس سے پہلے ان کے بھائی صاحب پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے میں ان کا رول تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کو معاشی طاقت اگر بنے گا تو اس کا بڑا کریڈٹ جو ہوگا وہ شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے, میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا صرف دفاع تک محدود ہے معاہدہ ڈاکٹر صاحب, یا پھر معاشی, اقتصادی اور تجارتی تعاون بھی فروغ پائے گا اس سے؟ دیکھیے یہ معاہدہ اس وقت تو دفاع سے ہی ایسوسیٹڈ ہے, یہی خبر ہمیں ملی ہے. وہ اندر کچھ ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ دفاع سے تعلق ہے. جہاں تک اقتصادی تعلقات ہیں وہ پاکستان سعودی عربیہ میں پہلے سے موجود ہیں, اگرچہ ان کی نوعیت محدود ہے, زیادہ نہیں ہے تجارت کوئی پاکستان اور سعودی عربیہ میں اتنی زیادہ. لیکن یہ ہے کہ اس کا تعلق چونکہ دفاع سے ہے, اور اس لحاظ سے یہ ایسا معاہدہ ہے جو کہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے, سعودیہ کے لیے بھی ہے, پاکستان کے لیے بھی ہے. اور اس کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک پرانی ٹریڈیشن ہے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون کی. یہ کوئی اچانک یا نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس پہ یہ ٹھیک ہے کہ گفت و شنید کچھ عرصہ سے چل رہی تھی جو کانفیڈینشیل رکھی گئی, جو کہ ضروری تھا, کیونکہ اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو پھر بہت سے مخالفین اور جو رخنہ ڈالنے والے, منفی انٹرپریٹیشن دینے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ خراب کرتے ہیں. تو اس میں پاکستان کا جو پہلا معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا تھا وہ 1967 یا 66 کا ہے. ایوب خان کے دور میں ٹریننگ کے لیے ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ سعودی آفیسرز جو ہیں پاکستانی انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ کے لیے آئیں گے. اور جب سے آج بھی سعودی آفیسرز پاکستانی انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. ہر سال ایک دو لوگ ہمارے مختلف انسٹیٹیوشنز میں ہوتے ہیں, پاکستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو یہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو سعودیہ نے پاکستان کی مدد کی تھی 1971 کے ڈیبیکل کے بعد, جب ریہیبلیٹیشن کے لیے اسلامک سمٹ جو کنگ فیصل نے پاکستان کے میں اس لیے کروائی تھی کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ مسلمان کنٹریز پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. 74 کا, اور اچھا خاصا خرچ وہ کنگ فیصل نے اس کو کور کیا تھا. پھر آپ آ جائیے جو ہے اس میں جو ہے جو 79 کا تو تذکرہ ہو چکا ہے, 82 کے اندر پاکستان نے پہلے F-16 خریدے تھے امریکہ سے. اس کے پہلی جو انسٹالمنٹ کی جو پیمنٹ تھی وہ سعودی عربیہ نے کی تھی, وہ $1 بلین سے اوپر تھی. میں بات کر رہا ہوں 1982 کی. 1982 میں یہ F-16 پاکستان نے امریکہ سے لیے تھے. پہلا بیچ 82 اور 83 میں پاکستان کو گریجولی جو آیا ہے. تو اس طرح یہ تعاون پاکستان کا چلتا رہا ہے, اور پاکستان کی ایک محدود سی ملٹری پریزنس سعودیہ میں رہی ہے. لیکن اب چونکہ خطے میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر اگر دیکھا جائے, اب وقت بدلا ہے, حالات بدلا ہے, اور پاکستان نے خود کو منوایا ہے عسکری قوت کے اعتبار سے, تو دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد جو بے چینی بڑھی ہے مشرق وسطیٰ میں, اور جو عدم تحفظ کا احساس بڑھا ہے, اس کے تناظر میں آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے تناظر میں تو صرف یہی ہے نا کہ سعودیہ نے جو ہے ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ کرنے پہ رضامندی کا جو ہے اظہار کیا ہے, تاکہ دفاعی میدان میں اپنی خود مختاری کو قائم رکھا جا سکے. اس کی بنیادی وجہ ہے. لیکن جس قسم کا حملہ قطر پہ ہوا ہے, اس قسم کا حملہ سعودیہ پہ ہونے کے فوری امکانات ہمیں نظر نہیں آتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو
سعودیہ کی جو پالیسی رہی ہے وہ سافٹ پیڈلنگ کی پالیسی ہے، یہ روایتی طور پر، اور یہ پالیسی رہی ہے، اور سعودیہ ان فورسز کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا، مثلا حماس کو اتنا زیادہ وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتا، حزب اللہ کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتا، ان کو ریڈیکل فورسز سمجھتا ہے وہ، تو اس لیے خطرہ تو نہیں ہے، لیکن احتیاطاً جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایمرجنسی اچانک اگر پیدا ہوتی ہے تو پہلے سے آپ تیار ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے یہ تعاون جو بڑا ہے اس میں دونوں ملک ایک دوسرے سے کنسلٹیشن ہوگی، کوآپریشن ہوگی، اور سعودیہ میں پاکستان کی ملٹری پریزنس جو ہمیشہ سے تھوڑی سی رہی ہے، بہت محدود پیمانے پر رہی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ ابھی بڑھے گی، اور اس سے دونوں کے لیے دو قسم کے چیلنجز ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ چیلنج ہوتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ کا، اور دوسرا چیلنج ہے ٹیررزم کا، جس میں سعودیہ کو بھی پریشر ہے، پاکستان کو بھی اس میں پریشر ہے، تو ان دونوں چیزوں میں یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن روایتی طور پر ماضی کو اگر دیکھیں، 80s کی پالیسی دیکھیں، ہم 2015 اور 2018 کی اگر سعودیہ پاکستان پالیسی دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ سعودیہ کا ساتھ دیا ہے دفاع کے اندر، لیکن پاکستان کی ایک جو کارڈینل پالیسی رہی ہے کہ ہولی پلیسز کا دفاع ہوگا، اور جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ دفاع کریں گی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، لیکن وہ سعودیہ کی ٹیریٹری کے باہر جا کے کسی اور ملک میں ملٹری ایکسپیڈیشن میں حصہ نہیں لیں گے، اب تک یہ پالیسی رہی ہے پاکستان کی، اسی لیے یمن میں 2015 اور 2018 میں پاکستان نے شامل نہیں ہوئے تھے، پاکستان ڈسٹنس پہ رکھا تھا، اپنی نیوٹرلٹی کا اظہار کیا تھا پاکستان نے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس سے نہ صرف پاکستان اور سعودیہ میں جو تعاون کی جو ایک روایت ہے وہ اور مضبوط ہوگی، پرانی روایت ہے یہ اور مضبوط ہوگی، اس کے علاوہ اس علاقے میں استحکام پیدا ہوگا، اور علاقے میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ اگر تحفظ حاصل کرنا ہے تو صرف امریکہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے ممالک خود آپس میں اگر بیٹھیں، خود بات چیت کریں، خود معاملات پہ حقیقت پسندانہ طور پہ غور کریں، تو وہ ایک امریکہ کا متبادل کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو غیروں پر انحصار نہ کریں، اپنوں سے اگر مدد لی جا سکتی ہے تو اس میں کیا ہی حرج ہے۔ رسول بخش صاحب، اس معاہدے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ خطے میں ہماری علاقائی اہمیت بڑھی ہے، اور کیا اس وقت ہم خطے میں سفارتی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ہماری پوزیشن بھارت سے سٹرونگ ہے؟ اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے 6 ماہ پہلے، 7 ماہ پہلے، اور اس سے پہلے بھی 3-4 سال تک بیانیہ پاکستان کے اندر کچھ حلقوں میں اور باہر یہ رہا ہے کہ پاکستان تو دنیا سے بالکل ایسولیٹ ہو چکا ہے، اور یہ ہے کہ وہ قدر و قیمت پاکستان کی عزت وقار اہمیت رہی نہیں، تو اور ہندوستان کے ماہرین بھی اور سیاستدان بھی وہ بھی یہ مالا جپتے رہے اس بات کی کہ جی ہماری پالیسی پاکستان کو مکمل طور پر ایسولیٹ کرنے کی ہے، اور اس میں بہت کامیاب جا رہے ہیں۔ وہ اپنا اسٹریٹجک ریلیشنز امریکہ کے ساتھ ظاہر کرتے تھے، اور عرب ممالک میں ان کا انفلوئنس بڑا تھا، اس کے علاوہ خطے میں تو ظاہر ہے وہ اپنی تانہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ سب چیزوں کو دیکھیں، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ پاکستان ایسولیٹڈ نہ ہے، نہ رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک اوسط طاقت ہونے کے لحاظ سے اہمیت ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے ایک اہمیت ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ تھی۔ لیکن اب جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ مئی کی 4 روزہ جنگ کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے، بہتری نہیں بلکہ بہت بہت زیادہ اچھے تعلقات پیدا ہوئے ہیں، اور پھر آپ آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ترکی اور آذربائیجان اور چین، قطر اور دیگر خطے کے ممالک، بلکہ آپ سعودی عرب کے ساتھ آج ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، اور جتنا بھی اس کو سراہا جائے کم ہے، اور پاکستان اس خطے میں ایک اہم علاقائی طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے، اور اس
معاہدے اور اس معاہدے کے سہارے جو ایک تعاون پیدا ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان میں، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، میں اس تعاون کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کہ ڈیفنس پرچیزز ہیں، ڈیفنس پروڈکشن ہے اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ سے دفاعی معاہدے کو صرف آپ ایک عسکری معاہدے تک آپ اس کو محدود نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے عسکری قوت ہو یا کسی اور ملک کی عسکری قوت ہو، اس کی بنیاد صنعت ہوتی ہے، اس کی بنیاد معیشت ہوتی ہے. تو اس وقت پاکستان جن مسائل میں مالا مال ہے اور ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ آ کے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، تو سعودی عرب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی. ٹھیک ہے، بے شمار ہمارے جو معدنی مسائل ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کا جو گاڑی ہے وہ بھی بڑی تیز طریقے سے چلے گی اور اس کی سمت بھی متعین ہوگی. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر لحاظ سے یہ ایک قابل فخر بات ہے جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت نے اس کو حاصل کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں دفاع تک معاملات محدود نہیں رہیں گے، اقتصادی، تجارتی اور معاشی ترقی کے امکانات بھی اس معاہدے سے بڑھ جائیں گے مستقبل میں. تو خواجہ صاحب آپ کی نظر میں خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور پاکستان کے لیے کیا فوائد ہیں اس معاہدے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس انتہائی پرمسرت لمحے کو اس طرح کہوں گا کہ اس کی گھن گرج اور طوفانی گونج جو ہے وہ انڈیا سے لے کے اسرائیل تک سنی گئی ہے اور وہاں پہ خاصی پریشانی رہی ہے. اور اسی لحاظ سے کہ ہم 2 ہولی ماسکس حرمین شریفین کا اس کی حفاظت پہ پاکستانی مامور ہیں اور سعودی عرب کی حفاظت کے لیے، تو اس کی جو خوشخبری ہے، اس خوشخبری کے جو مستحق ہیں ان سپر ہیروز کو سب سے پہلے میں منشن کرنا آتا ہوں. اچھا، ہمارا میڈیا تو چل پڑتا ہے نا کہ وہ اسٹیٹس مین وہ یہ ہے، اصول کی بات کریں، حق کی. سب سے پہلے میں سلام پیش کروں گا ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو اور ٹیکنیشینز کو، ریکیو خان کو، جس نے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. نمبر 2 فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو، جوائنٹ چیف کو، اور افواج پاکستان کو سلام اور ان کے شہداء کو سلام اور ان پائلٹس کو سلام جنہوں نے یہ انڈیا کو دھول چٹائی اور ہمیں کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا ہائفنیٹ ہو گیا، دوبارہ برابری پہ ریجن میں آ گیا. نمبر 3 پہ سب سے زیادہ مبارکباد کے اور سلام کے حق ہیں پاکستانی عوام. یہ عوام ہے جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنا میزائل پروگرام، دوسرے پروگرام اور اپنا فوج کا بجٹ ہر دفعہ خوش دلی سے پورا کیا اور ایک مضبوط فوج کھڑی کی. تو سلام ہے پاکستان کی 250 ملین لوگوں کو. اور چوتھے نمبر پہ تمام سیاسی پارٹی کے عہدے وہ جو اس کے قائدین ہیں اور ہمارے بھٹو سے لے کے آج تک کے تمام حکمران، کیونکہ تمام حکمران اور سیاسی پارٹی ایک پیش پہ رہی کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا اور اس پہ کبھی کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس وقت جو موجودہ ٹیم ہے انہیں آپ مبارکباد؟ تو میں جی شہباز شریف صاحب کا نام میں اس لیے لوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی شہباز شریف صاحب جب یہ کر رہے تھے، لیکن میں دل سے بات کروں گا وہاں اس سیٹ پہ حق عمران خان کا تھا. کیسے؟ یہ میں کہوں گا، وہ بس پھر بات دوسری ہو جائے گی، وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی مبارکباد، اس حکومت کو بھی مبارکباد. لیکن جب حق کی بات کرنی ہے تو حق کی بات کرنی ہے. کاش وہ انہوں نے یہ سیٹ ارن کی ہوتی. شاید ان کے دل میں بھی یہ ہوگا، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے دل میں بھی یہ خلش ہوگی کہ وہ لیجٹمیسی نہیں تھی ان کے پاس جو جس کی ضرورت تھی. اینی وے یہ خوشی کا لمحہ ہے، ہمیں ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے. تو لہٰذا یہ صرف ایک شخص کا کارنامہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کارنامہ جیسے میری خواہش تھی کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کے پاس اتنا ویژن ہوتا کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ کرتے جس سے پتہ لگتا کہ شاید اب جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہ اسٹیٹسمین بننے کی طرف گامزن ہو گئی ہے. یہ ہر وقت اپنے سر پہ تاج سنبھال لینا مناسب نہیں ہوتا. خیر اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ معاہدہ جو ہے نا، یہ اس کو ذرا سمجھیں پلیز، ڈونٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. اس سے پاکستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے. کیسے؟ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا 1969 سے
हम ट्रुप्स भेज रहे हैं. वी हैव बीन अ मिलिट्री मैन पावर प्रोवाइडर टू सऊदी अरेबिया सिंस 1969 में. सबसे पहले यमन के टाइम पे जब वहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो हमने अपने ट्रुप्स भेजे. फिर 1979 में हमने ट्रुप्स भेजे जब होली मॉस्क पे अल्लाह रहम करे वहाँ पे अटैक हो गया था. तीसरे नंबर पे हमने 82 में ज़ियाउल हक साहब के दौर में बाकायदा तौर पे 15,000 ट्रुप्स गए और फिर 1990 में गए. जॉर्डन में हमने जब जिसको वो ब्लैक सितंबर अपराइजिंग कहती है उस वक्त भी हमने अपने ट्रुप्स भेजे. उसके बाद यूएई में हमारे पायलट्स ट्रेनिंग देते रहे हैं. तो ये हम काम पहले करते रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि इसको इंक किया गया है आज. और उसके साथ ये हुआ कि चूंकि 2 इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक 10 मई का जब हमने इंडिया को शिकस्त फाश दी, और दूसरा ईरान पे इजराइल अटैक और फिर दोहा पे अटैक. इससे ये हुआ कि साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में जो सिक्योरिटी कैलकुलस था वो बदल गया. तो बैलेंस ऑफ पावर की तलाश में ये एक मुआहदा इमर्ज किया है. और ये देखें, ये एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है. ये पैक्ट या ट्रीटी नहीं है. ये समझ लें, नेटो अलायंस ट्रीटी है, वार्सो पैक्ट था. लिहाजा ये ज़रा फ्लेक्सिबल है और डिप्लोमेटिकली इसको फ्लेक्सिबल रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा डेटरेंस प्रोवाइड होता है. ठीक है. तो आप कह रहे हैं नेटो तर्ज का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि भारत इस पर तिलमिला उठा है और अहले मगरिब में भी तशवीश पाई जाती है. तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस मुआहदे को लेकर, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफा के तारीखी मुआहदे पर भारत की तशवीश क्या है और अहले मगरिब इसको किस नज़र से देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे. सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि भारत क्यों इतना तिलमिला रहा है इस मुआहदे पर? आपके ख्याल में और किसको तिलमिलाना चाहिए? देखें, वो एक साइंसी असूल है कि जब चीज़ें अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं ना, फिर वो लुढ़कती रहती हैं जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाएं. और लीडरशिप वो होती है जिसके फैसले जो हैं वो कौमों और मुल्कों को ऊपर ले जाएं. लीडरशिप वो नहीं होती कि जो अपनी ज़िद या हरदर्मी की बुनियाद पे ऐसे फैसले करे जिससे उनके कौम और मुल्क के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो. अच्छा, इस मुआहदे के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर बहुत तनकीद कर रही है. मोदी सरकार, वो मीडिया जो आपको याद करें जिसे हम कहते थे कि वो गोदी मीडिया, वो मीडिया पूछ रहा है कि वो, मैं अब उस तरह चीख नहीं सकता कि आप तो हमें कहते थे कि सऊदी अरब हमारे साथ है, सऊदी अरब के साथ हमारे तारीखी रिश्ते हैं, उसने मुंह पाकिस्तान की तरफ क्यों फेर लिया? और 40 अरब की डॉलर्स की तिजारत है, हमारी सिर्फ 5 अरब डॉलर की है. बात ये कि जब आपकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, जब बदनीति की बुनियाद पे आप फैसला करेंगे और चढ़ दौड़ने का बल, पहले इसलिए कहा ना शर्म से खैर, इस शख्स ने आज हिंदुस्तान को जहां लाकर खड़ा कर दिया है. आप देखें कि पहले तो मीडिया नहीं बोल रहा था, अब उनके आर्टिकल्स पढ़ के देख ले कि इस शख्स की वजह से ये जो शाइनिंग इंडिया के नाम पे आया था, ये इंडिया को उसके अंजाम पे पहुंचा रहा है. क्यों पहुंचा रहा है? इंतहा पसंद सोच है, शिद्दत पसंद सोच है, और वही मीडिया अब उसके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है. बाकी आप देख लें कि पाकिस्तान की एक इलाकाई और आलमी हैसियत बड़ी है, और इसमें कोई दो राह नहीं है. मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस पार्टी के सियासी मुखालफिन भी उन्हें अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट किया है, तहरीक इंसाफ के मैंने लोगों को देखा है, खुद फील्ड मार्शल आसम मुनीर को किया है. ये किस्मत, ये जो इज्जत होती है बनजानब अल्लाह होती है, उसे आप रोक नहीं सकते. मेरे कहने से या किसी के ना कहने से ये नहीं होता कि जी आपका उसका क्रेडिट छीन लेंगे. मैं समझता हूँ पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी इज्जत मिली है. और एक बात आप देखें कि ये जो मौसर मईशत और मजबूत दिफा का एक हसीन इम्तजाज है, आप इसके साथ आने वाले वक्त के अंदर देखें इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक इस मुआहदे को किस नज़र से देख रहे होंगे? देखिए, जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक़ है, वो उसको उस बदलते हुए हालात में देखेंगे जिसके तहत अमेरिका का जो बैनुल-अक़वामी रोल है वो कुछ कमज़ोर होता चला जा रहा है. अच्छा. और उसमें उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका का डिक्लाइन है. अमेरिका के डिक्लाइन के अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि दूसरी क़ुव्वतें उभर रही हैं और पावर सेंटर दुनिया में एक की बजाय बहुत से पावर सेंटर दुनिया में इमर्ज कर रहे हैं.
تو ان کی جو پریشانی یہی ہے کہ اب متبادل دفاع اور سیکیورٹی کے ذرائع مہیا ہو سکتے ہیں. ایک چین کا رول آپ دیکھیں، رشیا ایمرج کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایسے ممالک ہیں وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اپنے دفاع کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مغرب یورپ سے یا امریکہ سے، خاص کر امریکہ سے جو ہے اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈھونڈیں. ورنہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے ایک سٹیج پہ امریکہ ہی امریکہ تھا. سوویت یونین جو کہ اس وقت ہوا کرتا تھا اس کا ایک محدود سا رول تھا جو 72 کے اندر ایجپٹ میں بھی ختم ہو گیا تھا جو ہے یہ رول. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوتوں کا رول بڑھ رہا ہے، جس میں پاکستان کی جو پرومیننس ملی ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے. اور اس میں جو ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا کی بھی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو پالیسی کے دو بنیادی اصول تھے، یعنی مودی کی حکومت کے دو بنیادی اصول تھے، دونوں کے دونوں مئی سے آج تک کریش کر گئے ہیں. پہلا اصول ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دو، پاکستان دنیا سے کٹ آف کر دو، اس کو پوچھے گا کون. وہ آئسولیشن کی پالیسی جو انڈیا کرنا چاہتا تھا وہ ناکام ہوئی ہے. دوسرا انڈیا کی مودی کی پالیسی یہ تھی کہ کنونشنل ملٹری میں ہم اتنے آگے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان کو تو ہم جب چاہیں پھینٹی لگا دیں گے. مئی کے اندر اس کے نتائج کچھ اور نکل آئے. وہاں جو ہے ہندوستان کو پتہ لگا کہ صرف نمبر سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، بلکہ پروفیشنل کیپیبلٹیز، پروفیشنلزم، ٹیکنیکل نو ہاؤ اور کمٹمنٹ ٹو سروس، آپ کا جذبہ جو ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ہیومن پاور، اس کی نوعیت بھی جو ہے وہ جنگ کا نقشہ بدل سکتی ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں دونوں چیزیں میں چونکہ ناکامی ہوئی ہے تو انڈیا میں ڈیفینیٹلی اس پہ تشویش ہے. انڈیا میں کوشچن ارائز ہو رہا ہے. اور اس بات پہ بھی تشویش ہے چونکہ 10 مئی سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مودی کا ایک دورہ سعودی عرب تھا اور اس پر وہاں کا میڈیا جو ہے بہت شادیانے بجا رہا تھا، لیکن 10 مئی کے بعد نہ تو امریکہ کے انڈیا کے ساتھ ویسے تعلقات رہے رسول بخش رئیس صاحب، اور سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی 10 مئی کا ایک اہم کردار ہے. تو اس لیے بھارت تلملا رہا ہے اس پر. اس کے اثرات کیا ہوں گے اسپیشلی اگر بھارت کی سیاست پر بات کی جائے تو؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہندوستان کے خطرناک عزائم تھے ہمارے خلاف وہ آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں گے. اور جو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے پاکستان کو کافی عرصے سے مودی اور RSS کے جو وہاں پہ انتہا پسند لیڈر ہیں، وہ دم توڑ جائے گی یہ سیاست بھی وہاں پہ آہستہ آہستہ. لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا کہ وہ زہر افشانی جو پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں اور جو بلند بانگ دعوے وہاں کرتے ہیں اپنے میڈیا میں اور سیاسی تقریروں میں، وہ میرے خیال میں کہ وہ میں جان نہیں رہے گی. اس لیے کہ اب اگر خدا نخواستہ ہماری کوئی مزید لڑائی ہوتی ہے ہندوستان کے ساتھ تو ہم اپنا دفاع صرف اپنے طور پہ نہیں کریں گے، بلکہ سعودی عرب کے جو وسائل ہیں، فوج تو ہمارے پاس انفرادی طاقت کی تو کمی نہیں ہے، نہ سکلز کی ہے، اگر کمی ہے تو ہمیں کچھ معاشی وسائل کی ہے، اور وہ معاشی وسائل کسی بھی ایمرجنسی میں ہمیں سعودی عرب کی طرف سے مہیا ہو سکتے ہیں. تو وہ ادراک ان کو ہوگا. اور جو سرمایہ کاری کے امکانات پاکستان کی معیشت کے لیے اور جو دفاعی پیداوار ہے اس کے لیے، اور ظاہر دفاعی پیداوار اس انداز کی نہیں ہوگی جس طریقے سے کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں جن کا استعمال ہم نے 10 مئی کو دیکھا اور جس سے ہمیں فتح یابی ہوئی، ان چیزوں میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے مشرق وسطی کا دفاع بھی مضبوط ہوگا اور ہمارا بھی ہوگا. تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارا جو علاقائی توازن ہے طاقت کا، اس پر پاکستان کے لحاظ سے کافی مثبت ہوں گے. اور ہندوستان کے جو خواب ہیں وہ نہ کبھی پورے ہونے تھے، اور اب میرے خیال میں بھارت تو خطے کا چودھری بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ایک تو 10 مئی اور دوسرا یہ معاہدہ، انہوں نے خواجہ صاحب بھارت کے اس خواب کو چکنا چور کر دیا. اور اگر اس پر مودی کی سیاست کی بات کی جائے تو وہ بھی اب ڈگمگاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جی، مودی کی سیاست تو اس کے فاشزم کی وجہ سے، اس کے ہیٹ کی وجہ سے
پاکستان اور مسلمانوں کے ہٹ کی وجہ سے ویسی تباہ ہو چکی ہے. اور جہاں تک یہ اس معاہدے کا تعلق ہے اور پاکستان کی 10 مئی کی شاندار جیت جو تھی اس نے نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو انڈیا پہ ایج دیا ہے بلکہ اب پاکستان کا جو ریجنل پلیئر نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی ہے. اور ماشاءاللہ پاکستانی افواج کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ وہ مڈل ایسٹ میں صرف سعودی عرب نہیں بلکہ گلف کی کنٹریز کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہو سکتا ہے ٹرکی، ایجپٹ اور سعودی عربیہ اور قطر اور گلف یہ سب مل کے ہم ایک آرکیٹیکچر ایسا بنا دیں ڈیفنس کا جو نیٹو کی طرز پہ ان فیوچر ہم آگے جا سکیں. لیکن میں یہاں پہ 2-3 انٹرنیشنل حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہیں ناظرین کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. وہ یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ اسرائیل اسپیسیفک یا انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے معاہدہ. یہ ہم نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے اس پہ اٹیک ہوگا تو سمجھا جائے گا دونوں پہ ہوا ہے. نمبر 2 بات انہوں نے کوئی اپنی جو کریڈیبلٹی یو ایس کی ضرور افیکٹ ہوئی ہے دوحہ پہ ہیڈ کرنے پہ لیکن ابھی بھی اوور آرچنگ جو اسٹریٹجک ڈیفنس رسپانسبلٹی ہے قطر کی، سعودی عرب کی، گلف اسٹیٹس کی وہ ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے. اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ اس نے سعودی عرب نے اپنا یہ جو کوآپریشن ایکسپینڈ کیا ڈیفنس کا ان کا رشیا کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے لیکن وہ ہے معیشت پہ، انرجی پہ، ٹیکنالوجی پہ. لیکن انڈیا جو سفارتی مات کھا گیا وہ یہ تھا کہ اس کی ڈیفنس کوآپریشن دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر کہا جائے کہ بھارت کو اب اپنی سفارتی تنہائی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی اس معاہدے کے بعد تو یہ غلط نہ ہوگا. ہمیں پروگرام میں بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سلامتی کونسل میں امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو 6ٹھی بار ویٹو کر دیا. سلمان صاحب بار بار امریکہ کی جانب سے یہ عمل کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں امریکہ کے بارے میں ایک عام پرسیپشن تھی کہ عالمی امن کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اس کا ایک پازیٹیو رول ہے لیکن جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار ویٹو کا عمل یا ویٹو کی سیاست نے خود امریکی ساکھ کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. امریکی معاشرے میں سے آپ دیکھیں رد عمل یہ ٹرمپ صاحب جب الیکشن جیت کے آئے ہیں اس سے پہلے بائیڈن کی حکومت کے خلاف بڑی چارج شیٹ یہی تھی. اور بات یہ کہ یہ جو غزہ کے اندر انہوں نے نسل کشی کا عمل شروع کیا ہے یہ ان کے گل پڑے گا اور پڑ رہا ہے. دیکھیں عالمی صورتحال کے اندر ہم اہل مشرق کی تو بات نہیں کرتے جہاں ہمارا تو ایشو تھا. اہل مغرب کیا کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نہ آتے ہوں لیکن پھر بھی کوئی پریشر کارگر نہیں ہو رہا. کوئی نہیں ہو رہا. اور بات یہ کہ یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. بائیڈن انتظامیہ نے بھگت لیا اور اب ٹرمپ انتظامیہ کی باری ہے اور ان کی ساکھ کا ایشو ہے سب سے بڑا. اور 20,000 بچے جو ہے ایک بات 1 منٹ میں لوں گا کہ آپ میئر لندن جو ہے صادق خان کو صرف اس لیے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ان کو شاہی کھانے میں نہ بلایا جائے کہ یہ بدترین میئر ہے. اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے وہاں پر یہ بات کی تھی کہ اسرائیل نے 20,000 بچوں کو فاقوں سے مارا ہے، یہ قاتل ہے. اور پھر صادق خان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو ہرا کے میئر بنا تھا جس کے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، غزہ تو قبرستان بن چکا ہے، موت کا سایہ ہے، کھنڈرات کے مناظر ہیں وہاں پہ. اب بھی امریکہ وہاں کیا چاہ رہا ہے جو بار بار ویٹو کر رہا ہے اس قرارداد کو؟ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہا ہے اور رہے گا. اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے اور اس سرزمین پہ قبضہ کر لیا جائے. تو اس کے لیے حماس کا مکمل خاتمہ اس کا اتنا ہی آبجیکٹیو ہے جتنا کہ اسرائیل کا ہے. تو اس لیے انسانیت، اصول، قاعدے یہ وہ چیزیں ہیں جو جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو امریکہ کی پالیسی میں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی آپ. ٹھیک ہے. اور نہ ہی آپ دیگر ممالک کے مغربی ممالک ان کا پریشر نہیں آتا ان پہ؟ نہیں، دیکھیں ان کا پریشر اس لیے نہیں آتا کہ وہ ممالک جو ہیں ٹھیک ہے اپنا بیان دے دیتے ہیں لیکن وہ پریشرائز نہیں کرتے. وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، برطانیہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا جس طرح امریکہ کرتا ہے. امریکہ تو ہر چیز چھوڑ رہا ہے. وہ پریشر جو ہے ہمیں کارگر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. رسول بخش قریشی صاحب، آخر حماس کے نام پر یہ قتل و غارت کب تک جاری رہے گی؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا جرم ہے انسانیت کے خلاف کہ یہ ہم
دیکھ رہی ہیں فلسطینیوں کے خلاف، لیکن یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے وہ بھی دنیا میں خوار ہوں گے. کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کی جو برتری ہے دنیا میں وہ صرف معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور فوجی قوت سے نہیں بلکہ اس کی اقدار کی وجہ سے ہے، اس کے کلچر کی وجہ سے ہے، اس کے نظام کی وجہ سے، اس کی جمہوریت، انسانی حقوق اور برابری اور لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے سے ہے. لیکن آج دیکھیں کہ وہ تمام بیانیے اور تمام دعوے زمین بوس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ دعوے، وہ نعرہ جو ٹرمپ صاحب لگا کر آئے تھے کہ وہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کریں گے، یہاں جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں خواجہ صاحب؟ دیکھیں جی، میں تو پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مخاطب ہو کے پاکستانی عوام کا میسیج ان کو دیتا ہوں کہ مسٹر پریزیڈنٹ، آنریبل مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ، غزہ از اے شیم آن آر فیس، غزہ از اے شیم آف آر ٹائم. It is catastrophe, it is genocide, it is slaughter, and it is mass murder. Please intervene and get it stopped. You are the champion of human rights, you claim it, please let it be shown as well. آپ کو فیمن ہے وہاں پہ، اور فیمن جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے. IPL کی رپورٹ، IPC کی رپورٹ نے کنفرم کیا ہے، ڈنمارک اس کو پش کر رہا ہے، اینڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاڈ اسٹریٹجی ہے. فیمن کے نام پہ، ہیومینٹی کے نام پہ، لبرٹی کے نام پہ خدارہ اس جنگ کو بند کریں. البینیا کہہ رہا ہے forgive us, forgive us, forgive us. کون سی دنیا میں اس وقت، جس وقت سیکیورٹی کاؤنسل میں کل ویٹو ہوا ہے 6 مرتبہ 2 سال میں، تو پوری سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ماحول تھا وہ سیڈنس کا تھا، وہ خوف کا تھا، وہ شرم کا تھا، اور وہ انتہائی افسوس کا تھا. امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے مسٹر پریزیڈنٹ، امریکہ از گیٹنگ آئسولیٹڈ. آپ اکیلے رہ گئے ہیں اسرائیل کی سپورٹ میں. پورا ویسٹ کے لوگ، امریکن پبلک، پاکستان کی پبلک، مسلم ورلڈ کی پبلک اسرائیل کو ہر طرح سے سمجھتی ہے کہ وہ ورلڈ کے پیس کے لیے ایک بہت بدنما دھبا ہے. ایگزیکٹلی. اور کل کو امریکہ کے لوگ، وہاں کے عوام یہ سوال کریں گے کہ آپ صرف اسرائیل کی خاطر اتنی بڑی قیمت کیوں چکا رہے تھے، اور آپ نے انسانی حقوق کا چیمپئن کہا ٹرمپ کو. ہماری نظر میں وہ تب چیمپئن ہوں گے حقیقی معنوں میں جب وہ وہاں پر واقعی جنگ بندی کروا سکیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.